अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज सेनेट के अंदर जो बिल हुकूमत लाई, अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद पास करवा लिया। अपोजिशन ने वही रिवायती शोर शराबा हंगामा अपना जारी रखा, लेकिन हुकूमत ने अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लिए। किस पे बात करेंगे कि जो बयानिया बनाया जा रहा था कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, वो अपोजिशन कैसे उसको जो है वो सही तरह यूटिलाइज कर सकती है, कैश कर सकती है या अपने फेवर में ला सकती है। क्योंकि हर चीज पर जो है वो हम देखते रहे हैं माजी में, चाहे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद हो, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो, इन तमाम चीजों के अंदर जो है वो अपोजिशन जो है वो मुंह तकती रह गई अपनी अक्सरियत के बावजूद। और नेशनल असम्बली में भी जो होता है हमारे सामने, इस पर बात करेंगे कि खुद अपोजिशन के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हैरानी की बात है कि एक वोट कम होने से, एक अदद दो कम होने से नतीजा तब्दील हो गया। मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की, पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ ये इशारा किया जो वहां मौजूद नहीं थे। दूसरा मसला है कि सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ जो सियासी महाजराई है वो जारी है। हुकूमत सिंध ने जो है वो जमात इस्लामी के साथ मुआहिदा कर लिया है। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। एमक्यूएम ने यहां तक कहा है कि एक बोटी के लिए पूरा बकरा खराब कर दिया। और ये मामला क्योंकि बुध को जो एमक्यूएम के कारकुन निशाना बने, उसके बाद हमने देखा काफी टेंशन हुई और ये सब सूरत हाल रही। प्रोग्राम के आखिर में थोड़ा बात करेंगे बलूचिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंस हुआ है, सिक्योरिटी एहलकारों का बनाया गया है और जो कुछ इस वक्त वहां पर एक नई जो है वो वेव हमें टेररिज्म की दिख रही है, उस पर बात करेंगे जरा। प्रोग्राम के आगाज में हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, सेनेट में साबिक वजीर आजम हैं। और गिलानी साहब के ऊपर ही जो है वो ये सवाल उठ रहा है कि वो वहां क्यों नहीं थे। उसके बाद हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे फारूक हबीब साहब, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, अताउल्लाह तारर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब एमक्यूएम के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर आज सेनेट में इतना इंपॉर्टेंट बिल था और ज़ाहिर है अपोजिशन की अक्सरियत है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर भी अपोजिशन को नाकामी हुई, हुकूमत कामयाब हो गई। खुद अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद और खास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया जा रहा है, नून लीग की तरफ से, कि उन्होंने जो है वो इसमें कमाल दिखाया। देखें, पहले तो जो यहाँ प्रेजेंट है, जो दोस्त हैं, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ। मैं अभी मोटर वे से पे हूँ। ये जो कल एजेंडा आया है वो रात को 12 बजे के बाद आया है, जो मुझे सुबह पता चला है कि रात को 12 बजे के बाद आया है। ये बहुत ही ज्यादती है गवर्नमेंट की कि ये जब भी कोई एजेंडा देते हैं तो वो बहुत लेट देते हैं और सुबह 10 बजे ये उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे पे रखा था। ठीक है, अगर मैं चाहता भी तो मैं इतनी जल्दी वहां मैं इस्लामाबाद 10 बजे नहीं पहुंच सकता था। और दूसरा, यहाँ मेरे 2 MLAs हैं, हिना रब्बानी खर और रजा रब्बानी खर, उनके वालिद की डेथ हुई थी और उनको पता था सबको कि कुलखानी है और कोई ऑर्डर ऑफ द डे पे नहीं था कि आज ये ऑर्डर ऑफ द डे पे आना चाह रहे हैं। तो बाकी मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इतनी देर मेजॉरिटी को रखना हाउस के अंदर कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं नहीं था, बहुत से लोग और भी नहीं थे, मगर मेरी तो जिम्मेवारी थी एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि मुझे आना चाहिए था। मगर वो ये जो इन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे अगर थोड़ा सा इन टाइम दे देते और उसके बावजूद दे वर डिफीटेड, और उसके बाद दे गिव हाफ एन आवर मोर, और आधा घंटा देने के बावजूद भी फिर ये इंडिपेंडेंस के साथ बात की, उनको प्रेशराइज करके उनके वोट भी दिए। फिर एक मेंबर ऑनरेबल सेनेटर को ये मास्क उसके ऑक्सीजन के साथ उसको लेकर आए, और फिर भी इनके जब बंदे पूरे नहीं हुए तो फिर चेयरमैन सेनेट ने खुद उतर कर वोट दिया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रूल्स प्रोसीजर्स के खिलाफ है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, 2 बातें और हुई है ना, 2 मसले और हैं। एक तो ये है कि ऑपोजिशन ने आज सुबह जब बात की तो ऑपोजिशन ने कहा कि ये बिल क्यों टेबल नहीं कर रहे, ये क्यों बिल नहीं लेके आ रहे। फिर उन्होंने कहा जी वजीर खजाना खुद आएंगे, पेश करेंगे, वो बाहर हैं। ऑपोजिशन का इतना इसरार क्यों था जब नंबर ही पूरे नहीं थे, वो अराकीन काफी जिसकी हमारे सामने फहरिस्त है। और दूसरा, मुसद्दिक मलिक साहब ने, सर अगर आप अलाउ करें मैं सवाल आपके सामने रख दूं, फिर आप बेशक इसका जवाब दीजिएगा
یہ مصدق ملک صاحب ہیں سینیٹر، انہوں نے کہا کمال ہے کہ کیا ہے، اسٹیٹ بینک کا بل پیش ہوا، قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی غائب، 1 ووٹ یعنی گیلانی ووٹ کم ہونے سے پاکستان کو IMF کا غلام بنانے کا بل منظور ہوا، اور ان کو قائد حزب اختلاف بنانے والے اور اپوزیشن بینچ پہ بیٹھنے والے سینیٹرز کی بل کی والہانہ حمایت۔ اور فواد چودھری صاحب نے بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا پی پی کا۔ دیکھیں وہ تو مجھے ہیرو کہتے تھے، تو پھر ان کی باتوں پہ تو آپ یقین نہ کریں۔ تو اگر خوش ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ان اپنی یہ مذاق کر کے، تو ان کو خوش ہونے دیں۔ مصدق ملک صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مصدق ملک صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آرڈر آف دا ڈے پہ کس دن آیا تھا یہ کہ میں نہیں تھا، آج صبح آئے اور آج 10 بجے پیش ہو گیا۔ تو کیوں شک کر رہے ہیں سر یہ آپ پہ؟ شک کیوں کر رہے ہیں آپ پر؟ شک کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا شک، مطلب اگر ان کو کرنا ہے تو ان کی لیڈرشپ کرے۔ یہ ایک ممبر کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مگر یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جب مجھے ایجنڈا ہی نہیں ملا 12 بجے تک، اس کے بعد اگر ایجنڈا آیا ہوگا 10 بجے تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ یوسف رضا گیلانی صاحب موجود تھے، وہ کہتے ہیں مجھے ایجنڈا ہی نہیں ملا، لیٹ بل کیا، زیادتیاں کرتے ہیں جی فاروق حبیب صاحب لوگ بڑی۔ میں ذرا آتا ہوں اس طرف، فیصل سبزواری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبزواری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ آج آپ بھی اور MQM کی ایک اور سینیٹر ہیں وہ بھی جو ہے نہیں آ سکی، اس کی کیا وجہ تھی، اور یہ ووٹ نہیں ڈال سکے؟ پہلے ذرا آج جو سینٹ میں ہوا اس پر تھوڑا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر کراچی پہ کرتے ہیں۔ جی کیونکہ میں عادل، یہ تو خیر سب کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی پتا تھا کہ میں اور میرے اہل خانہ کووڈ کا شکار ہو گئے تھے، اور میں پرسوں نیگیٹو ہونے کے بعد کل جب اپنے ساتھی کے جنازے میں گیا ہوں تو میری طبیعت پھر خراب ہو گئی، اس لیے میں نے اسلام آباد ٹریول نہیں کیا، ورنہ میں نے کل رات کرنا تھا۔ اور خالدہ باجی بھی ہماری، کیونکہ اس دن وہ مظاہرے میں آنسو گیس کی شیلنگ اتنی شدید تھی کہ ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن ہم ہوتے تو ہم یقیناً ووٹ ڈالتے، ہم نے قومی اسمبلی بھی ڈالا تھا ووٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ تو ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں یہ جو کراچی کا معاملہ ہے، جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کر لیا پیپلز پارٹی کا معاہدہ، اور دوسری طرف آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں نے آج کوشش کی پیپلز پارٹی سے ہمیں کوئی ان کی ریپرزنٹیشن مل نہیں سکی، اس لیے اگر ابھی بھی کوئی جوائن کرنا چاہے بے شک کر لے، لیکن یہ معاملہ بھی بڑا ٹینس ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اب بنا لی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جو چیزوں سے وڈرا ہوئی ہے پیپلز پارٹی وہی تو ساری ڈیمانڈ تھی۔ واٹ ایلس یو وانٹ؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بہت سمارٹ پلے کیا ہے، اور جماعت اسلامی مجھے نہیں پتا کہ وہ اچانک اس دھرنے سے اٹھ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری تو بہت آسان سا مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 7 ریاست کی تعریف کرتا ہے، جس میں وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت شامل ہے، اور مقامی حکومت کیا ہونی چاہیے، وہ آئین کے آرٹیکل 140 میں لکھا ہوا ہے، یعنی بلدیاتی حکومتیں ایسی ہوں جن کے پاس مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار اور وسائل۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک وسائل نہیں ہوں گے، برائے نام آپ کوئی بھی اختیار دے دیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اختیار، مالی وسائل کہاں سے آئیں گے؟ پروونشل فائنانس کمیشن سے، جو 2007 سے لے کر آج کوئی 14 برس ہو گئے ہیں، انہوں نے نہیں بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہہ رہے ہیں اب اگلے انتخابات کے بعد ہم بنا دیں گے۔ یہ انہوں نے 4 برس یہاں بلدیاتی حکومتیں رہیں، 2013 سے یہ قانون ہے، آج تک بنایا نہیں ہے۔ کل رات کے معاہدے میں کہہ رہے ہیں بنا دیں گے، قانون کہاں ہے اس کا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آکٹرائی کے پیسے دے دیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں دے گی، یہ اضلاع کا وفاق کے ساتھ 1998 کا معاہدہ ہے۔ نیشنل ڈویزیبل پول کا 6.6% آخری NFC کے تحت صوبہ سندھ کو ملتا اسی لیے ہے کہ وہ آکٹرائی ضلع ٹیکس کے پیسے دینے ہیں کراچی کو اور اضلاع کو، یہ نہیں دیتے تھے۔ صرف وسیم اختر صاحب کے دور میں 35 ارب روپے روک کے ناک کے طریقے سے یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا فیصل صاحب، میں ذرا یہ بات اپنی جگہ، یہ آپ پروونشل فائنانس کمیشن والی ڈیمانڈ بہت جینون ہے۔ جب صوبے وفاق سے مانگتے ہیں، نیشنل فائنانس پر اپنا حق مانگتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اور جو ہے وہ سسٹم فروٹفل ثابت ہو، ڈیوالو کیا جائے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں تعلیمی ادارے، اسپتال واپس دینے کا فیصلہ، سالڈ ویسٹ، واٹر بورڈ بھی میئر کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ اختیارات دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو جس پر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی تو CM انگیج کر رہے ہیں، MQM کو بھی۔ بالکل عادل، بالکل بات ہو سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم مذاکرات
نہیں چاہتے، لیکن سبسٹینٹو ہو مذاکرات. مثال کے طور پر یہ تو 2021 کی ترامیم جس کے بعد جماعت اسلامی خود دھرنا دے کے بیٹھی ہے، ان ترامیم میں لکھی ہوئی ہے یہ والی بات کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کو چیئرمین ہوگا اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کو چیئرمین ہوگا. نئی کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارا یہ کہنا تھا کہ بھائی چیئرمین ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری چیز ہائر اینڈ فائر اینڈ ریسورسز استعمال کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. واٹر بورڈ کا میں چیئرمین بھی بن جاؤں، میں کسی افسر کو ہٹا نہیں سکتا، لگا نہیں سکتا، میرے پاس اس کا بجٹ نہیں ہے، تو میں ایسے واٹر بورڈ کو چاٹوں گا کیا؟ اس لیے یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی 2021 کی ترامیم کی، اس کے باوجود ہم سب سڑکوں پہ نکلے، تو کل کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی. پہلی بات. دوسری بات ہماری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جیکب آباد کا، لاڑکانہ کا، شکارپور کا بھی اتنا بڑا ہی مسئلہ ہے، بدین کا بھی اتنا بڑا ہی مسئلہ ہے. اس کے میئر کو بھی اس جنرل سیلز ٹیکس میں سے آن سروسز میں سے حصہ ملنا چاہیے جو یہاں سے جمع ہوتا ہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے جو کہیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کل پھر آپ لوگ کل آپ لوگ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ہے نا، وہ تو یہ پہلے ہی مان گئے تھے، اپنے بیانات میں کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم واپس دے دیں گے. ٹھیک. اب کل پھر آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ وہ ذمہ داری ضرور ہے کہ جو آپ لوگوں کا احتجاج تھا اس میں جس طریقے سے پولیس کو استعمال کیا گیا، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت غلط کیا گیا. لیکن وہ بھی ظاہر ہے بحث 2 دن ہوتی رہی ہے، میں اس میں نہیں پڑتا کہ وہ روٹ آپ لوگوں نے دوسرا لے لیا جہاں سے منع کیا تھا سب. لیکن اگلا احتجاج ہم امید کریں کہ بہتر طریقے سے، پرامن طریقے سے اور اپنی سٹرینتھ شو کر کے کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے بعد میں دیکھا کراچی کی سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئیں، دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں، ایک وہی پرانی روایتی سیاست کراچی کے اندر دکھنا شروع ہوئی. اگر تو سڑکوں پہ میری ماؤں بہنوں کو ماریں گے تو جس کا جو بس چلے گا وہ کرے گا. کسی نے ٹائر جلایا، اس نے دیکھا ویڈیو کے اوپر کہ ماؤں بہنوں کی گاڑیوں، پولیس یہ اتنی متعصب جیالی پولیس ہے سندھ کی کہ ان کو کیا حکم ملا ہوگا، وزیر اعلیٰ ہے نا خود وزیر داخلہ، ان کو یہ حکم ملا ہوگا کہ ڈسپرس کر دو مجمع کو، تو خواتین تو ڈسپرس ہو کے گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی تھیں. ان کے متعصب پولیس والے ان گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، گودوں میں بچے ہیں، ان کو آنسو گیس مار رہے ہیں. سابق ٹاؤن ناظم حنیف صورتی صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ایک کارکن ہمارا ہلاک ہو گیا ہے. فیصل صاحب یہ تمام اقدامات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، پولیس کو اس قسم کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، لیکن سڑکیں بند کرنا، دکانیں بند کرنا بھی تو ایکولی غلط ہوگا. بھائی مظاہرہ ہوگا تو سڑک بند ہوگی نا، سڑک پہ ہی ہوتا ہے مظاہرہ، آسمان پہ تو نہیں ہوتا. نہیں، آپ جس سڑک پر مظاہرہ کر رہے ہیں وہاں پر بند کرنا اجازت لے کے اور چیز ہے، شہر کی دیگر سڑکیں بند کرنا اور چیز ہے. میرے بھائی ابھی یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا، یعنی 8 ارب روپے کہتے ہیں کہ چوہے کھا گئے گندم، 8 ارب روپے کی گندم چوہے کھا گئے، اور اس کے باوجود یہ ٹریکٹر مارچ کر رہے ہیں. مگر یہ تو مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ان کی حکومت ہے، ان کا راج ہے، ان کی سلطنت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کوئی آزاد چلیں بات، لیکن احتجاج حق ہے بالکل، اور پولیس کو بھی اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے بدلے میں پھر یہ ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ کے پاس اسمبلیز میں آپ موجود ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، صوبائی اسمبلی میں روکا ہے. اگر MQM نہیں روکتی تو کراچی کو ہم کرواتے بند، ہم نے روکا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ سر، نہیں ہونا چاہیے. آل رائٹ، ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب پھر آپ لے گئے ہیں، کم تعداد کے باوجود سینٹ میں بل اپنا پاس کرا گئے. تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی یور ڈیز آر نمبرڈ. اچھا چلیں دیکھیں، جن کے ڈیز نمبرڈ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے تو نمبر بھی پورے تھے نا. یہ تو عدم اعتماد لانے والی جو اپوزیشن تھی، اس اپوزیشن کے خلاف آج خود عدم اعتماد ہو گیا. آپ دیکھیں کہ سینٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہی موجود نہیں، اور لیڈر آف دا اپوزیشن کہہ رہے ہیں جی بڑی رات کو لیٹ جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے آیا، بڑی رات جو ہے وہ ایجنڈا آیا. تو اب یہ تو رونے دھونے والی بات ہے نا. حکومت تو جو ہے وہ سرخرو ہو گئی. ہم نے تو بل بھی پاس کروایا، بل پاس کرا کے، حالانکہ ایوان کے اندر اکثریت تو ان کی ہے. اب ان کا کام تھا نا اپنے اراکین، جو 10 اراکین ان کے نہیں وہاں پر موجود تھے، تو یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے اراکین ہیں جو موجود نہیں تھے، کیوں موجود نہیں تھے، کیا یہ خود بل پاس کروانا چاہتے تھے. یہ کیا ہوا ہے کہ یہ تارڑ صاحب کیا ہوا ہے کہ لیکن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بڑی کھلے عام جو ہے وہ شکست ہوئی ہے اس کے اوپر. اب میں اس کا جواب عدم اعتماد کی اب ان کو باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو عدم اعتماد کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. 3 ووٹ آپ کے ادھر بھی پڑ گئے ان کو اضافی، اور اس کے بعد جو نمبر ہے، گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، ایجنڈا لیٹ آیا، میں اس لیے پہنچ نہیں سکا.
آپ لوگوں نے صبح شور مچایا کہ بھائی جلدی کریں بل، جلدی لائیں بل، وہ جلدی بل لائے، فیصلہ ہو گیا جگہ۔ سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا چلے گئے؟ عادل صاحب اصل میں جن لوگوں کو دھاندلی کی عادت پڑی ہو، جن کی سیاسی پیدائش وہ دھاندلی کے ذریعے ہوئی ہو، وہ اقتدار میں دھاندلی کے ذریعے آئے ہوں، مانگے تانگے کی حکومت ہو، کولیشن پارٹنرز، کسی کو چپڑاسی کہنا، کسی کو ڈاکو کہنا، کسی کو قاتل کہنا، اور اس کے بعد ان کی منت ترلا کر کے ان کے پیر پکڑ کے ان کو ساتھ بٹھانا۔ تو جب آپ کے پرنسپلز نہ ہو، اصول نہ ہو، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رات 11:15 بجے سینٹ کا ایجنڈا آیا ہے۔ شرم آنی چاہیے صادق سنجرانی کو اور اس کے پورے دفتر کو۔ یہ شیمفل ایکٹ ہے کہ آپ سینٹ کا ایجنڈا جاری کر رہے ہیں رات 11:15 بجے رات کے اندھیرے میں۔ یہ دوپہر کو کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ نہیں سر، ایک سیکنڈ، پتا تھا کہ ایک فوتگی ہوئی ہے 2 سٹنگ ایم این ایز کے والد کی، 2 سٹنگ ایم این ایز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، پتا ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے، لوگوں نے وہاں پہ فاتحہ خوانی بھی کرنی ہے۔ سارا صاحب اسٹیٹ دس پوائنٹ۔ اب 2 باتیں ویسے یہ بات ہونی نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ کہ خود آپ کو پتا ہوگا کہ سنجرانی صاحب کے بھی بھائی کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے ہی، اور اس کے بعد وہ چند دن بعد ہی وہ بھی اسمبلی میں آ کر بیٹھ گئے، اور جب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تب بھی سینٹ کا سیشن تو چل رہا تھا۔ تو یہ جو لیجسلیشن والا پروسیس ہے، یہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اب اس کو آپ جو بھی نام دیں۔ دوسری چیز یہ کہ اپوزیشن نے بالکل نہیں چلتی رہتی۔ سر میری گزارش تو سنیں، اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی خود مختاری کا معاملہ ہو تو اور سر آپ 11:15 بجے ایجنڈا جاری کریں، آپ کے 46 اس طرح نہیں ہوتا۔ سر ایک سیکنڈ، یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے، یہ کوئی آزاد ملک نہیں ہے۔ میری گزارش تو سن لیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کارروائیاں اسمبلی کی ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غلط بات کر رہے ہیں۔ میں ابھی ایک سیکنڈ ہولڈ تو کر دوں سر میری بات۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیوں بل مانگا؟ ایجنڈا رات 11:15 نہیں آتا، آپ نے بل کیوں مانگا؟ سیشن میں ہو بھائی جان، ہو، آپ نے تارڑ صاحب آپ نے کیوں بل ٹیبل کرنے کی ڈیمانڈ کی؟ آپ کہتے جی یہ ہو گیا واقعہ، ہم نہیں بیٹھنا چاہتے آج آپ لوگوں کا، تو چیف کے کہا جا رہا بل پیش کریں، کیونکہ ہمارے نمبر پورے تھے، آپ کے نمبر پورے تھے، تو 3 نمبر، انہوں نے اس میں تاخیر کی، تو 3 ووٹ ان کو کیوں چلے گئے بھائی؟ نہیں آپ ذرا ایک دفعہ عباسی صاحب سیکوینس سمجھ لیں۔ ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ٹیبل کیا جائے، سنجرانی صاحب نے کہا میں ٹیبل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گورنمنٹ کا بل ہے، گورنمنٹ اس کو ٹیبل کرے گی۔ اندر سے ساز باز تھی، ٹائم گین کیا گیا، لوگوں کو فون کیے گئے، آزاد امیدواروں سے بات کی گئی، وہاں سے آکسیجن پہ ایک بندے کو اسٹریچر پہ لایا گیا۔ صادق سنجرانی اوپر سے کہہ رہا تھا گورنمنٹ کا بل ہے اور اپنے دفتر میں چھپ کے یہ کارروائیاں کر رہا تھا۔ جب ہم نے کہا تھا ووٹ کرائیں تو کراتے، اس وقت سر کس چیز کا ڈر تھا؟ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا، کیوں کی گئی؟ میری بات سنیں نا، عادتیں پڑی ہوئی ہیں بری۔ سر میں اس کا جواب یہ دیں گے، میں اور یہ جائیں گے انشاءاللہ، تارڑ یہ بھی صاحب جائیں گے، ان کی عادتیں بھی جائیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنا جواب تو یہ دیں گے۔ مجھے ایک پوائنٹ سمجھا دیں کہ آپ کو صبح چاہیے تھا کہ اگر انتقال ہوا تھا، آپ لوگ کہتے ہیں یہ بل پیش نہیں کرنا چاہیے، یہ موضوع وقت نہیں ہے، ہم نہیں بیٹھیں گے، جس طرح حکومت نے کرنا ہے کر لے۔ ایک دوسری بات کمال ہے کہ ٹویٹ مصدق ملک صاحب کر رہے ہیں، گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں انہیں شک کرنا ہے، میرے اوپر شک کر لیں، لیکن میں تو وہاں گیا تھا۔ یا تو آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، یا آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ رات 12 بجے بل آیا ہے۔ اور تیسری بات میں گزارش آپ کے سامنے ذرا کر لوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مطلوبہ نمبر تھا اس میں ایک ممبر تو جو ہے اپوزیشن کے بل ٹیبل ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ باہر چلے گئے۔ سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا نمبر ہوتا ہے، آپ ہار جاتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ساری غلطی ادھر ہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کیسے بنا تھا؟ میں موجود تھا اس دن، ہاؤس گیلری میں بیٹھا تھا، کاروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ووٹ کینسل کیے گئے تھے کہ مور ادھر نہیں لگی تو مور ادھر لگ گئی، تو جو بندہ چیئرمین سینٹ اس طرح بنا ہو تو ہم نے تو اس وقت ڈیمانڈ رکھی تھی ووٹ کرائیں، صبح ووٹ کرا لیتے۔ اور بات یہ ہے، ایک تو رات کے اندھیرے میں ایجنڈے کا اناؤنس ہونا، پھر ووٹ میں تاخیر کرنا۔ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، یعنی ایجنڈا رات کے اندھیرے میں حکومت اور چیئرمین سینٹ کی ساز باز سے ایشو ہو رہا ہے، اس کے باوجود ان کے نمبر نہیں پورے ہوتے، ہم کہتے ہیں ووٹ کرائیں، ووٹ نہیں کراتے، پھر ملی بھگت کر کے بندے پورے کرتے ہیں۔ ایسے اگر کھیلنا ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نمبر ہونے کے باوجود میچ فکس کر کے کھیل لیں تو پھر ٹھیک ہے، جیتے جائیں، کیونکہ بے ایمانی کے اوپر اگر کوئی نظامت نہیں ہے تو پھر ایسے 100 میچ جیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بے ایمانی سے جیتتے جائیں،
آپ جو ہے وہ دھوکے سے بل لے کے آئے ساتھ. دیکھیں بڑا مزہ آ رہا ہے, آپ تارڑ صاحب کی تقریر جو ہے نا سنتے رہے, میرا اسمائل میں نے کوئی تقریر نہیں سنی, میں نے میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں تو سنتا رہوں گا. آج میرا تو دل ہے, اسمائلنگ ڈے ہے میرا, کمال ہے. میرا تو آج دل کر رہا ہے کہ وہ بھی ہنس رہے ہیں آپ کی بات. آج میرا دل کر رہا ہے میں ہنستا جاؤں, ان کی باتیں جو ہے وہ سنتا جاؤں. دیکھیں ان کو اور زیادہ اس سے زیادہ توجیحات دینی چاہیے, ابھی بڑی کم توجیحات دی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ نہیں تو جو ہے وہ آج جو ہے بل ایجنڈا رات کی روشنی میں آیا, بھائی بل تو دن کی روشنی میں ہوا ہے. آپ کے اراکین وہاں پہ پورے نہیں تھے. آپ کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھیجتے ہیں چیئرمین سینٹ کا امیدوار بنانے کے لیے, آپ کھڑا کرتے ہیں سینٹ کا امیدوار بنانے کے لیے, وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے میجک کیا ہوتا ہے آپ نے میجک کیسے کیا؟ آپ کا تو نمبر کم تھا, چلے ان کو تو تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کا نمبر تھا, آپ پھر بھی پاس نہیں روک سکے. آپ کے پاس نمبر سے پوچھیں نا, یہ اپنے نمبر کیوں نہیں پورے کرتے؟ آپ کی پیپلز پارٹی نے مدد کی ہے, نمبر کیوں نہیں پورے ہوتے؟ پیپلز پارٹی نے مدد کی, ہمارے اراکین نے مدد کی ہے نا. پیپلز پارٹی والے تو آپ کے اراکین نے. میرا سوال پیپلز پارٹی پہ, ہمارے یہ فواد صاحب کہہ رہے ہیں بل الحمدللہ ایک اور دن کامیابی, وہ تو شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہمارا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا. جب آپ ایبسینٹ ہیں, وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, تو پھر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اور نہیں کریں گے. نہیں آپ کو تو اضافی ووٹ بھی ملے نا. نہیں سن رہے نا, ایک طرف بڑے بلند و باغ جو ہے وہ دعوے ہیں ان کے کہ جناب ہمارے نمبرز پورے ہیں, ہم عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں, ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں, کبھی 22 اراکین ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. نہ کیا کریں نا, اتنے دعوے نہ کیا کریں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تگڑے نہیں ہو تو پھر لڑے کیوں ہو. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کے پلے کیا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بل کو اب رات پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی دن میں ڈال دیتے ہیں. ان کے نمبرز پورے ہوتے تو جو ہے وہ یہ ہونا تھا. اب مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ تارڑ صاحب ہی جو ہے وہ جب یسر رضا گیلانی سینٹ میں جو ہے وہ الیکشن جیتے تھے, سینٹر بنے تھے, تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے. تو آج بھی ادھر ایسے کریں نا, تھوڑا سا مکے لے رہے تھے تارڑ صاحب نے. آج بھی ایسے کریں جب یسر رضا گیلانی وہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ بے ایمانی میں پھر کامیاب ہو گئے, ویل ڈن. آج بھی ایسے کریں کہ وہ موجود نہیں ہے یسر رضا گیلانی صاحب. اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہے. یہ اپوزیشن بنی ایک دوسرے کی اپوزیشن کے لیے, ایک چیز آپ کے سامنے, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو گرانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دوں. ایک میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کوشش کریں کہ وہ ہمارے رپورٹر ہیں نعیم اشرف بٹ, انہوں نے اپنے ذرائع سے ایک خبر یہ چلائی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومتی شخصیات کے اپوزیشن سینیٹرز سے رابطے اور ایوان بالا سے بل کی منظوری کے بعد اپوزیشن کے 3 سے 4 سینیٹرز کی غیر حاضری کا کہا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, اور بڑے خطرناک لوگ ہیں یار آپ لوگ, کیا کام کر رہے ہوتے ہیں پیچھے. سینیٹرز نون لیگ 1, پیپلز پارٹی 1 اور چھوٹی جماعت کا غیر حاضر ہونے کا امکان یہ انہوں نے اپنی خبر میں ظاہر کیا. اگر وہ مل جائیں نعیم اشرف بٹ تو ان کو لے لیں ذرا, ان سے پھر تھوڑا اس کے اوپر بات کر لیں گے. تارڑ صاحب یہ رابطے تو یہ کرتے رہے ہیں, اب آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو اب اگلا جو مرحلہ ہوگا نا اس میں ہم ہرا دیں گے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ میچ فکسنگ ان کی کب تک چلتی رہے گی؟ پھر تو یہ آپ کے بقول اگر یہ میچ فکسنگ کر کے جیت جاتے ہیں تو پھر جیت جائیں گے, پھر اپوزیشن کہاں ہے؟ یہ وہ حکمران جماعت نہیں ہے جو 2018 میں آئی تھی, مانگے تانگے سے آئی تھی, چور دروازے سے آئی تھی, RTS بٹھا کے آئی تھی. یہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں مردان اور پشاور جیسے شہر ہار چکے ہیں. پنجاب میں تمام بائی الیکشن ہار چکے ہیں. کراچی میں 6 نمبر پہ آئے ہیں. لاہور کے بائی الیکشن میں یہ میدان میں ہی نہیں تھے. تو یہ بالکل اس بات کو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑے مضبوط لوگ ہیں. ان کے اتحادی بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ بھی بات کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان ہے. یہاں پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے حالات بدلتے ہوئے. جب گیلانی صاحب الیکٹ ہوئے تھے یہ تب بھی دعوے کر رہے تھے, گیلانی صاحب الیکٹ ہو گئے, اب بالکل بے ایمانی انہوں نے کی ہے. آپ حالات بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنے نہیں, دیکھیں حالات تو خود ہم نے بدلنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. سر کیسے بدلیں گے, میں ذرا سعد رفیق صاحب کا بڑی جلدی بدلیں گے. تارڑ صاحب ویسے میں نے آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا تھا بڑا انٹرسٹنگ, لیکن وہ میں اس کے بعد پوچھ لیتا ہوں. سعد رفیق صاحب نے کیا کہا اپوزیشن کے رول کے بعد, چلائیے گئی. سب کے سامنے یہ پول کھل گیا کہ حکومت عمران صاحب کو اسمیل آ رہی, کچھ انہوں نے بویا اور ان کے ساتھیوں نے, وہ کاٹنے کا وقت ان کا آ گیا. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ فارغ ہوئے تو لوگوں کا ہجوم ان کے ساتھ آئے گا, یا وہ پھر کنٹینر پہ چڑھیں گے اور پھر میڈیا کی ڈارلنگ بنیں گے. آسمان سے ہر ایک کو زمین پہ آنا ہوتا ہے, ان کے بھی زمین پہ آنے کا وقت ہو گیا ہے. اب یہ دھمکیاں جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. توقع کرتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں اب وہ نیوٹرل رہیں گے. غالباً اپوزیشن والا میں نے کہا تھا جو چلائے گا, جس کے اوپر اپوزیشن کے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج ضرور ہونا چاہیے.
اور اپوزیشن باہر بھی احتجاج نہیں کر پا رہی, اندر بھی جو ہے وہ چیزیں اپوزیشن سے نہیں مینج ہو پا رہی. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈسکشن بھی ان سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. نعیم اشرف بٹ ہمارے نمائندے ہیں, انہوں نے یہ خبر 2 دن پہلے دی تھی اور یہی آج کچھ نظارہ ہمیں دکھا بھی. نعیم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ آج تو ہمیں یہی دکھا کہیں اپوزیشن کے ووٹ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو سکا, بل پاس کرا لیا حکومت نے. جی بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا, کیونکہ اس کے 2 پہلو ہیں. عام طور پہ یہی لوگ سمجھتے ہوں گے اور ایون ہماری فیلڈ کے لوگ بھی کہ جب یہ خبر کوئی دے گا کہ حکومت کو اقلیت کے باوجود اکثریت ان کی سینٹ میں ایک دفعہ پھر ہوگی اور جو بل 2 ہفتوں سے پھنسا ہوا ہے سینٹ میں, اب وہ اب جمعہ یعنی آج کے روز پاس ہو جائے گا. اس کی وجہ جو ہے وہ لوگوں نے تو یہی سمجھی ہوگی کہ گورنمنٹ سائڈ سے یہ پتہ چلا ہوگا, لیکن حیران کن طور پر یہ دونوں سائڈوں سے اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی اور پھر ہی ہم نے, یہ ایک مشکل خبر تھی کیونکہ ظاہری طور پر سب کو پتا ہے کہ نمبر سینٹ میں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے, جی واضح فرق ہے, اور کوئی ایک آدھا ووٹ نہیں ہے, واضح فرق ہے. تو اس پہ اب جب کوئی یہ خبر دے, اور جو ظاہر ہے ARY نیوز ایک بڑا چینل ہے, ہم ذمہ داری سے خبر دیتے ہیں, کو اب ایسے منہ اٹھا کے تو اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو اکثریت ہے اپوزیشن کی اقلیت میں جمعے کے روز بدلے گی, اور ہم نے نمبرز بھی دیے تھے. اس کی وجہ یہ تھی, بتائیں وجہ. اس کی وجہ جو تھی وہ اپوزیشن کے ایک سینئر رہنما نے خود بتایا ہمیں کہ یہ صرف کوئی اپوزیشن نہیں, گورنمنٹ کے کچھ لوگ بھی ناراض تھے, وہ انہوں نے راضی کی ہے سینیٹرز, خود ان کو بتایا اپوزیشن کے ایک سینئر رہنما کو کہ ہم نہیں آنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں کالز آئی ہیں اور ہم آ گئے ہیں. اور پھر اسی اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ غائب ہوں گے ہمیں لگتا ہے, اور جو معاملہ جو ایک بیانیہ کچھ روز سے چل رہا تھا کہ شاید کوئی معاملات جو ہیں وہ ڈیل یا اپوزیشن کے قریب جا رہے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر سارے ایک پیج پر, پیج ابھی تک ایک پیج والی بحث بعد میں کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ نعیم اشرف بٹ صاحب. مجھے طارق صاحب ذرا بتائیں, اب جو وہ بتا رہے ہیں کہ جی حکومت کے لوگوں نے رابطہ کیا, یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن کے لوگ کچھ غائب ہوں گے, خود حکومت کے بھی کچھ اراکین, یہ سب تو خبریں 2 دن پہلے سے چل رہی تھیں, کچھ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چلا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں فون کالز بھی گئی ہیں. ابھی میں پوچھتا ہوں فاروق صاحب سے کہ کس کس کو فون کیا ہے حکومتی اراکین نے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈلا ہے, یعنی 43 اگینسٹ 40 اتنا زور لگانے کے بعد, حکومتی مشینری پوری استعمال کرنے کے بعد, چیئرمین سینٹ کا پورا دفتر استعمال کرنے کے بعد, رات کو ایجنڈا لانے کے بعد, ووٹنگ میں تاخیر کرنے کے بعد, اگر 1 ووٹ سے پاس کرایا ہے تو پھر پتہ نہیں آگے جا کے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور دیکھیں رابطے ہمارے بھی ہیں, بچا لیتے ایک ووٹ سے اس قوم کو بچا لیتے آپ. یہ تو آپ نے کہا تھا سوورینٹی خطرے میں پڑ گئی ہے. دیکھیں قوم کو اب بچانا تو ہے ہی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپوزیشن جماعتوں نے بچانا ہے, کیونکہ ابھی پیٹرول پمپ دوبارہ گرنے والا ہے, اور امید ہے کہ خان صاحب سڑکوں پہ ہوں گے اور بجلی اور گیس کے بل جلائیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں دیکھیے ہمارے جو رابطے ان کے لوگوں کے ساتھ ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے لیول پہ بھی ہیں, وہ پروونشل اسمبلی کے لیول پہ بھی ہیں, اور میں آپ کو پہلے کہا کہ یہ بہت بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے ان کی, یعنی اتنا زور لگانے کے بعد, تمام تر ریسورسز ہونے کے بعد ایک ووٹ سے پاس کرایا, تو یہ بے ایمانی مگر آنے والے دنوں میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا. IMF کا بورڈ کی جو میٹنگ ہے وہ 2 فیب تک چلی گئی تھی آگے, سینٹ کے اندر یہ بل آنا تھا, اراکین کو دعوت نامہ, اسپیشل دعوت نامہ کون سا بھیجنا تھا کہ بھائی آپ پہنچے وہاں پہ, یہ تو خود الرٹ رہنا چاہیے تھا. مگر اس بات کو تو مانے نا کہ ایجنڈا رات کو نہیں جاری ہوتا کبھی بھی, موجود ہی نہیں تھے, تو اپوزیشن کی طرف سے کیوں فورس کیا گیا, کیا بائی ڈیزائن کہا گیا کہ یار پیش کرو, اس سے باہر مانے کہ اتنے امپورٹنٹ بل پہ ایجنڈا پہلے آنا چاہیے, سر دوپہر کو آ جائے, کوئی ٹریڈیشن ہوتے ہیں نا, پارلیمنٹری نارمز ہوتے ہیں, تیار رہنا چاہیے تھا نا کہ اتنا خطرناک بل آنے والا ہے. 12 جب اہم ووٹنگ کو آپ لوگوں کو تب بتائیں. چلیں جی فاروق حبیب صاحب, اب دیکھیں مسئلہ پھر کیا ہے ان کا, پہلے کیوں نہیں بتایا. 2 چیزیں نا پہلے کلیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے ضرور تسلیم کر لیا کہ کامیابی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی نااہلی بیان کر رہے ہیں جی کہ ایجنڈا بڑی رات کو لیٹ ڈالا گیا. ابھی پھر آپ کس بات کی اپوزیشن ہے,
پھر آپ کس بات کے الرٹ تھے, پھر آپ کس بات کی دعوے کر رہے تھے, پھر آپ کس بات کے جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے. آج ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ڈیفینس اپنا موجود نہیں ہے اس شکست کا. اصل ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن نے ہی اپوزیشن کو شکست دی ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں نے کس کس سے نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں, یہ کاروائی کیوں نہیں کرتے اپنے لوگوں کے خلاف نا؟ آج تارڑ صاحب بیٹھے نا کہ جی ہم جو نہیں آئے ہم کاروائی کریں گے, ہم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہٹانے لگے, ہمیں پسند نہیں ہے. یہ کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر پسند نہیں ہے, ہم اپوزیشن لیڈر ہٹانے لگے, ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آئیں گے. وہ آفر کر رہے ہیں جی, آفر لے لیں. آفر لے 30 سیکنڈ پھر میں آپ کو بات دوں جی. آفر کیا, میں آپ کے بات آتا ہوں. آفر جلدی 30 سیکنڈ. میرے پاس آفر یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب ان 18 سے 20 ایم این ایز کو پارٹی سے نکال دیں جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا. لسٹ میں ان کو دوں گا, ہم یہ سینیٹرز نکال دیتے ہیں جو موجود نہیں تھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمارا گیلانی کو ووٹ ڈالنے کا یا نہیں ڈالنے کا فرض نہیں پڑتا. وہی اراکین, سارے اراکین نے آ کے عمران خان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا, سب نے ووٹ دیا تھا, مینز عمران خان کے اوپر قائم ہے. لیکن اگر گیلانی صاحب کو دیا کوئی بات نہیں. ایک منٹ دیکھیں, ایک سن لینا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد لے کے آتے ہیں سنجرانی کے خلاف, وہاں شکست کھا جاتے ہیں. آج بدلہ ملا آپ کو. سن لینا, یہ یسر رضا گیلانی کو سینٹ کا امیدوار بناتے ہیں, یہ وہاں شکست کھا جاتے ہیں. یہ کہتے تھے ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے, یہ یہاں شکست کھا جاتے ہیں. یہ جب انہوں نے ان کو پہ در پہ شکست ہوتی ہے, پھر یہ دعوے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں. میرا جو بنیادی مقصد ہے ان کے آگے بتانے کا ان کو, کہ ان کو آگے بھی مزید شکستیں ہونی ہیں. دیکھیں, نہ ان کے استعفے آئے, نہ ان کی عدم اعتماد آئی, نہ ان کے سارے لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہوتے رہے, نہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چلی, پی ڈی ایم ساری تتر بتر ہو گئی, آر پار والے اب جگہ جگہ جو ہے نا وہ خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک جو ہے وہ ان کی حالت پہنچ گئی ہوئی ہے, یہاں تک ان کے مسائل پہنچ گئے ہیں. چلے اراکین کا نہیں بتا سکتے, عطا تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, یہ مجھے مسرور انور کا تو بتائیں نا, جو 2008 سے 2017 تک شہباز شریف کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے جمع کرواتا ہے. یہ دیکھیں جی 2000 سن لینا ذرا, سنتے جائیں, ایک بار ہی بتا دینا. سینٹ ہو, نیشنل اسمبلی ہو, ایک ہی بات ہے کہ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس میں ان کو واٹس ایپ کی جاتی ہے, ان کی میڈیا سیل کی طرف سے مسرور انور پتہ نہیں. آپ مجھے بتا دیجئے گا. دیکھیں 2000 یہ 25 جون 2012 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے 1 کروڑ روپیہ جمع کرا دیتے ہیں. یہ رسید ہے, یہ پکڑے رسید ہے مسرور انور کی. یہ پھر جو ہے وہ 10 ملین 17 اپریل 2017 کو جمع کراتے ہیں. یہ پھر جو ہے وہ 14 ملین جمع کرواتے ہیں مسرور انور. یہ پھر جو ہے وہ 2 ملین پھر جمع کروا دیتے ہیں. یہ پھر جو ہے وہ 19 ملین جمع کراتے ہیں, یعنی کہ 2 کروڑ روپیہ اکٹھا جمع کروا دیتے ہیں. یہ 2008 سے 2017 تک ایسی درجنوں رسیدیں موجود ہیں. مسرور انور کا نہیں بتا رہے, مسرور کا نہیں بتانا تو مقصود چپڑاسی کا بتا دیں. رمضان شوگر مل کا ملازم 10,000 تنخواہ, 4 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکل آتا ہے. یہ کون سی گدڑ سنگی ہے جو عادل عباسی آپ کے کیمرہ مین کے اکاؤنٹ میں بھی 4 ارب نہیں ڈالتا. شہباز شریف کی ملوں کی ملازمین کے اکاؤنٹ میں 4 ارب 2 ارب 3 ارب 2.5 ارب. یہ کون سی گدڑ بتا دیں آج تارڑ صاحب, ہمیں آج بتا دیں نا, آج بتا دیں. ایک دہلی کی کرپشن کی میں تو پریشان ہوں. بات یہ چلیں ٹاپک اس طرف فاروق صاحب نے موڑ دیا, ان کا رائٹ ہے, میں بالکل رسپونڈ کروں گا. بات یہ ہے کہ اگر 16 ارب سے بات 2 کروڑ پہ آ گئی ہے نا بھائی میرے, تو پھر آپ کوئی اور کام کر لیں. پہلے شہزاد اکبر اسی وجہ سے فارغ ہوا ہے, اس نے بھی 16 ارب دکھائے تھے. اور بعد میں دیکھیں یہ جتنے بھی شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں اول تو ٹی ٹی کوئی نہیں ہے جو یہ شور مچاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ شہباز شریف کی ایک ایک پائی ڈکلیئرڈ ہے ایف بی آر میں بھی, الیکشن کمیشن بتا دینا وہ 16 ارب کدھر گیا. پھر آپ اگر 2 کروڑ گنا رہے ہیں, چلے یہ 16 ارب اور 2 کروڑ کی ڈیبیٹ فال کر جاتا ہے. ایک منٹ روکتے ہیں بس, مجھے میرے پاس صرف 1 منٹ ہے اب, کیونکہ میں نے پھر یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. مجھے تارڑ صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب جا رہے ہیں اور وہ گئے, اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ سلیکشن بھی کسی کی ہو چکی ہے, ہو گئی. میرا آپ سے بالکل شارٹ بریف آنسر چاہیے. آپ کو یہ پتا تھا کہ جو صاحب مصدق عباسی صاحب آئیں یہی آنے تھے یا کوئی اور آنا؟ نہیں, میرے پاس جو نام تھا وہ اظہر صدیق صاحب کا نام تھا, جو لاہور سے ایک وکیل ہیں. میرے پاس یہ نام نہیں تھا, مجھے اظہر صدیق صاحب کا ہی پتہ لگا تھا لائر فرٹرنیٹی سے. رائٹ, 10 سیکنڈ ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں 16 ارب سے 2 کروڑ پہ آ گیا. 16 ارب کا تو کیس اپنی جگہ قائم ہے. یہ مسرور انور جو ہے
یہ 2 کروڑ ایک ٹرانزیکشن بتائی ہے. یہ 2008 سے 2017 تک کیش بوائے ہیں شہباز شریف. وقت ختم ہو گیا. طاہر صاحب آئندہ بتائیں یہ مسرور انور کون ہے اور مقصود چپڑاسی کون؟ نہیں بتائیں نا. اب 16 ارب سے آپ 2 کروڑ پہ آ گئے. او بھائی 16 ارب کا کیس قائم ہے, یہ آپ نے ایف آئی اے میں بتانا ہے جا کے. تھینک یو سو مچ فاروق حبیب صاحب, کیس ختم عطا تارڑ صاحب. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے, جہاں ایک انفارچونیٹ انسیڈنس ہوا, سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر سرفراز بگٹی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بلوچستان میں انفارچونیٹلی ایک دفعہ پھر ایک ٹیررزم کی ویو آئی ہے, جس میں سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ 4 مقامی رضاکار فورس کے اہلکار جو ہیں شہید ہوئے. لیویز اہلکاروں سمیت 10 افراد جو ہے اس میں زخمی ہوئے. ظاہر ہے سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت کی ایک مذموم کوشش جاری ہے, کیونکہ بلوچستان کو اگر نشانہ بنایا جائے گا, بلوچستان کو خبر بنایا جائے گا, تو جو پاکستان سی پیک کے ذریعے اچیو کرنا چاہتا ہے اس کو ہٹ کیا جائے گا, اور دنیا میں جو ہے وہ یہ امیج کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بلوچستان کے حالات سازگار نہیں ہیں. ظاہر ہے انفارچونیٹلی بلوچستان کے اندر بلوچستان پر بات کم ہوتی ہے, اور میں بھی یہ فیکٹ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اوپر ٹاک شوز میں بھی بات بہت کم ہوتی ہے. آخری بار شاید ہی کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر سیکیورٹی پیراڈائم سے ہٹ کے, سیکیورٹی کے ایشوز سے ہٹ کے کتنی دفعہ جو ہے وہ پروگرامز میں بات کی ہے, لیکن ظاہر ہے جب اس قسم کی خبر آتی ہے تو فوراً بات ہوتی ہے. دیٹس ریلی انفارچونیٹ. اس سے قبل بھی 24 دسمبر کو ضلع کیچ میں جو ہے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر ایک دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا, اور 2 فوجی اہلکار جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے. 14 دسمبر کو بھی پاک ایران سرحد کے قریب قائم چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو اس طرح کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں, اور 2 دن پہلے قومی سلامتی کے مشیر پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی میں بتا چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف بند ہونا نہیں ہوئی ابھی تک بند, اور ظاہر ہے اس وقت جو وہاں پر اب گورنمنٹ بنی وہ لوگ یہاں پش ہوئے, اور بلوچستان میں اس قسم کے ہمیں جو ہے وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس دکھ رہے ہیں. سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب جو سابق وزیر داخلہ بھی رہے وہاں پر, ان کے جو ہے وہ ایک کزن بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. بڑا انفارچونیٹ رہا. فاروق حبیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ایک ویو ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی حکومت کس طرح اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہمارے شہداء ہیں انہوں نے آپ کے علم میں ایک اپنی قربانیاں دے کر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن کی شمع روشن کی تھی, اور جو پاکستان کا امن جن کو کھٹکتا ہے اس دشمن کو جو ہے وہ پورا اس کا قلعہ کما ہم نے پہلے بھی کیا ہے, اب بھی کریں گے. اور بنیادی طور کے اوپر یہ دہشت گردوں کی بزدلانہ جو ہے وہ کارروائیاں ہیں. یہ وہ دشمن ہے جو سامنے آ کے تو کارروائی نہیں کر سکتا, یہ چھپ کے کارروائی کرتا ہے. کہ ہم ایک طرف ڈائیلاگ میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمارے جوانوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے تو پہلے بھی کر کے دکھایا, ہم نے تو پہلے بھی جو ہے وہ ان کا قلعہ کما کیا. ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی نہ پہلے تھا معاملہ نہ اب ہے, اور ڈائیلاگ والا تو معاملہ ہی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے نا. ڈائیلاگ کا تو پوزیشن ہی موجود نہیں ہے, اور ان کا بالکل ان کا پیچھا بھی کریں گے اور ان کا جو ہے وہ قلعہ کما کریں گے. ٹھیک, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بارڈر فینسنگ ہوئی ہے اس کے کس حد تک جو ہے وہ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں, کیونکہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اوبیسلی میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں, بلوچستان کے اور بھی کئی ایسپیکٹ ہیں دیکھنے کے, بلوچستان کے اندر بہت ساری بہتر چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن انڈیا کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں نشانہ بنا کے اسی قسم کی خبر دیکھیں. آپ دیکھیں, بھارت نے تو جو ہے وہ پہلے بھی وہاں پر آپ کے علم میں اگر آپ اجازت دیں کہ ٹائم تھوڑا کم ہے, وہیں سے پکڑے گئے. سرفراز بگٹی صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بگٹی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے کیونکہ ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے, لیکن پھر بھی مختصراً ایک تو افسوس کہ ظاہر اہلکاروں کی شہادت بھی اور آپ کے کزن ہیں وہ بھی, اور آپ خود جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ رہے. کیا ہے یہ جو ریسنٹ ویو ہے ٹیررزم کی, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں لیٹ تو اس لیے میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا آپ کی کال کا. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں صرف اور صرف ریزن ایک ہے, ول ٹو فائٹ موجود نہیں ہے. جس دن نیشن میں ول ٹو فائٹ آ جائے گی, یہ نہ ٹیررسٹ کی اتنی کوئی کیپیسٹی ہے. ہمارے ہاں نیوکلیئر پاور ہے, ہمارے پاس ایک آرگنائزڈ آرمی ہے. ہمارے ہاں صرف ایشو جو ہے ایک نیریٹو کا ہے کہ اسٹیٹ نیریٹو مسنگ ہے ان بلوچستان کانٹیکسٹ, اور سیکنڈ ول ٹو فائٹ نہیں ہے. یہ ٹیررزم آلموسٹ ختم ہونے والی تھی, ہم نے نیگوشیشن کا شوشہ چھوڑ کے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا, اور وہ ٹیررسٹ کو وہ سپیس ملی, ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کر لیا, ری آرگنائز کر لیا. اور پھر سب سے بڑھ کر جس ہمارے سیکورٹی اپریٹس میں ہم
सोशल मीडिया का प्रेशर कहें या पॉलिटिकल प्रेशर कहें, जिसकी वजह से हमने ये जो एफसी को क्लोज करना शुरू कर दिया। अगर एफसी में कोई बुराई थी तो उसको ठीक कर लें, बजाय इसके कि उसको क्लोज कर लें। उसको जब आपने क्लोज कर लिया तो वी हैव लॉस्ट, और हमने उनको फ्री रन दे दिया, सेफ हेवन्स दे दिए टेररिस्ट को घूमने फिरने के लिए। और फिर आखिरी मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिएगा आदिल अब्बासी साहब, कि ये जो हम ड्यूल माइंडसेट में हैं कि नाराज बलोच, नाराज, कॉल देम टेररिस्ट, फॉर गॉड सेक कॉल देम टेररिस्ट, बिकॉज ये ड्यूल माइंडसेट से नेशंस नहीं चलती हैं, नेशन स्टेट की बिल्डिंग नहीं होती हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।